वेलकम टू दी आइडिया एजुकेशन। आज इस लेक्चर के अंदर हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का मेन टॉपिक फाइनाइट ऑटोमेटा इसको कवर करने जा रहे हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को इन शॉर्ट हम लोग एफए भी कहते हैं और आज हम इसी एफए का डीपली इंट्रोडक्शन और इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि एफए को डीएफए भी कह सकते हैं, मतलब कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक का मीनिंग टू बी डिटरमिन से निकला है, जिसका मतलब है मालूम करना, खोज लगाना, पर्याप्त करना किसी चीज को। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम, किसी भी टाइमिंग टी पे सिस्टम की हालत का पता चलाना, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक। अब सिस्टम जो है हमारा वो डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर होगा कि जिसका हम यहाँ पर डिजाइन बनाने जा रहे हैं और डिजाइन की डिस्कशन हो रही है। ऐसी चीजें जो हमारी सिस्टम की हालत का पता बता सकती हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो हमने फाइंड करना है कि वो कौन सी हैं। डेफिनेटली सॉफ्टवेयर का जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं इन सॉफ्टवेयर में, तो हमें फौरन ये पता करना होगा कि इंफॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी चीजें होल्ड कर रही हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रही होती हैं, वो हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। अब एट एनी टाइम टी नॉट से जब सिस्टम अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है और टाइम टी एन पर जाकर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, तो ड्यूरिंग दीज टाइम इंटरवल्स टी नॉट टू टी एन एट एनी टाइम टी, अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि एट दिस टाइम व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो टर्म मैं यहां पर बोल रहा हूं स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो स्टेट का मतलब है सिस्टम की हालत, यानी इस वक्त सिस्टम की क्या हालत है या इस वक्त सिस्टम किस स्टेट में है। तो अब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड ऑल द कंटेंट वैल्यूज एट दैट टाइम टी। कंटेंट से मुराद क्या है? These are the variables and the constants involved in the system. Contents are the variables and constants involved in the system. ये वही variables और वही constant हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन को या हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को होल्ड करने के लिए काम देते हैं। तो तमाम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं दैट टाइम टी, उनको आप राइट अप कर लें और जितने कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यूज को आप राइट अप कर लें। तो ये एट दैट टाइम टी सिस्टम की स्टेट होगी। आपको आगे मजीद इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो ये हमने पहले इसका ये कहा कि हमने अगर सिस्टम की स्टेट का मालूम करना है एट एनी पॉइंट टी, तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले कंटेंट वैल्यूज जो हैं उनको ढूंढना होगा एट दैट टाइम टी, मतलब कि उस टाइम के लिहाज से हमें कंटेंट वैल्यूज को देखना होगा। अब हमने पहले पढ़ा था कि कंटेंट वैल्यूज जो हैं वो कौन सी होती हैं, वो कहां से हमें मिलेंगी। तो कंटेंट वैल्यूज जो हैं उनसे मुराद हमारी वही वेरिएबल्स और वही कॉन्स्टेंट्स हैं कि जो हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए। तो अब वो कहता है कि अगर आपने अपने सिस्टम की स्टेट का पता लगाना है किसी टाइम इंटरवल के ऊपर जाकर, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी कंटेंट वैल्यूज उठानी है। मतलब कि आपने क्या करना है कि तमाम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उस टाइम इंटरवल पे जो आपको दिया गया है, कि आपको कोई कहता है कि भाई ये टाइम इंटरवल है तो इसके लिहाज से मुझे सिस्टम की स्टेट बताओ, तो आपने जस्ट क्या करना है,
उस टाइम इंटरवल के लिहाज से आपके वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होंगी और आपके कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यूज होंगी, आपने उनको राइट अप कर लेना है और यही जो वैल्यूज होंगी स्टेट पता लगानी है। तो ये जो वैल्यूज होंगी ये आपके सिस्टम की स्टेट होंगी उस टाइम इंटरवल के ऊपर जो आपको दी गई है। अब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जैसे जैसे सिस्टम अपनी एग्जीक्यूशन आगे आगे बढ़ाता जाएगा, डेफिनेटली जो जो स्टेटमेंट्स आगे एग्जीक्यूट होंगी हर स्टेटमेंट के कोरिस्पोंडिंग कोई ना कोई कैलकुलेशन हो रही होगी या कोई ना कोई कैलकुलेशन होगी। तो हर कैलकुलेशन के बाद एटलीस्ट एक वेरिएबल की वैल्यू जरूर अपडेट होगी, अदरवाइज वो स्टेटमेंट यूजलेस होगी। अब अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हुई है तो सिस्टम किसी न किसी न्यू स्टेट के अंदर पहुंच चुका होगा, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स उस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं जब तक सेम वैल्यू के साथ रहेंगे वो सिस्टम एक स्टेट पे रहेगा। और जैसे एटलीस्ट किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई तो सिस्टम एक न्यू स्टेट में दाखिल होगा। T0 से लेकर Tn तक ड्यूरिंग दीज इंटरवल सिस्टम जो है कंटिन्यूअसली एक न्यू स्टेट में आता जाएगा और स्टेट सिस्टम चेंज करते करते अपनी फाइनल स्टेट को पहुंच जाएगा और यूं हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। और ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल दी है वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से दी है। और अगर हम बैकवर्ड जाएं और अगर डिजाइन की बात करें तो डेफिनेटली हमें एक ऐसी डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें स्टेट मौजूद हो। तो ऐसी डायग्राम को जिसके अंदर स्टेट्स मौजूद हों उनको स्टेट मशीन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा जिनको हम एफएज भी कहते हैं और ट्रांजिशनल ग्राफ जिनको हम टीजीज भी कहते हैं, ये स्टेट मशीन से ही कहलाते हैं। तो अब मुझे सोच के आपने बताना है इस लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर या इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा और रूल्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे। तो आपने मुझे ये बताना है कि आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा सिस्टम देखा हो जो स्टेट बेस्ड ना हो। अगर मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा। तो दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के इंट्रोडक्शन को देखा कि फाइनाइट ऑटोमेटा आखिर में है क्या। तो फाइनाइट ऑटोमेटा इन शॉर्ट यही है कि किसी भी टाइम इंटरवल पे अगर आप अपनी सिस्टम की स्टेट का या अपनी सिस्टम की हालत का पता चलाना चाहते हैं तो आप एफए को यूज करेंगे। तो इससे अगले लेक्चर के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड व्हाट आर द रूल्स विच वी हैव टू ओबे टू राइट ए करेक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ा था और एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लेकर हमने इसको सॉल्व करने की या इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश की थी। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को अगर हम डिवाइड करें तो वो 3 अल्फाज के अंदर डिवाइड होता है, जिन 3 अल्फाज को हम कहते हैं नंबर 1 डिटर्मिनिस्टिक, नंबर 2 फाइनाइट और नंबर 3 ऑटोमेटा। ये तीनों अल्फाज नहीं, ये तीनों कंसेप्ट हैं। हम सबसे पहले इन तीनों कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि जिन कंसेप्ट्स को मिला के हमें एक फाइनाइट ऑटोमेटा का नाम दिया गया है या इन 3 कंसेप्ट्स को मिला के एक फाइनाइट ऑटोमेटा का कंसेप्ट वजूद में लाया गया है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है? डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है टू बी डिटर्मिन या टू डिटर्मिन, किसी भी चीज की खोज लगाना, किसी भी चीज की को मालूम करना, उसका किसी भी चीज का अंदाजा लगाना या किसी भी चीज की स्टेट का मालूम करना। अब
یہ جو میں نے آپ کو نیچے ڈیزائن دیا ہوا ہے یہ والا، اب اس ڈیزائن کے اندر اب یہ جو ڈیزائن ہے ہمارے پاس، اس ڈیزائن میں فرام دی اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو دی اینڈنگ پوائنٹ ہم کسی بھی ٹائم پر اس ڈیزائن کی ہوئی ڈائیگرام کے سسٹم کی اسٹیٹ کا پتہ لگا سکتے ہیں. ڈٹرمنسٹک یہی ہے نا کہ ڈٹرمن کرنا، معلوم کرنا. تو اب ہم نے یہ جو ایک ڈائیگرام بنانی ہے یا اسٹیٹ مشین ڈائیگرام ہم بنائیں گے کسی بھی سسٹم کی، تو اس سسٹم کی ڈائیگرام میں کسی بھی ٹائم انٹرول پر ہم سسٹم کی اسٹیٹ کو معلوم کر سکتے ہیں. اور اس سسٹم کی اسٹیٹ کو ہم کس طرح سے معلوم کریں گے؟ تھرو ویریبلز، تھرو کانسٹینٹس. تو جو سسٹم کی حالت ہمیں بتائے گا یا ہم معلوم کریں گے وہ ہم ڈٹرمن کریں گے. اسی سے ڈٹرمنسٹک ڈرائیو ہوا ہے. اور اب ہمارے پاس آتا ہے سیکنڈ کنسپٹ. اور سیکنڈ کنسپٹ کیا ہے؟ واٹ از فائنائٹ. فائنائٹ کا مطلب کیا ہے؟ محدود، لمیٹڈ. اور اس کو اگر ہم تھیوری سیٹ کے اندر دیکھیں تو تھیوری سیٹ کے اندر دو ٹرم یوز ہوتی ہیں، انفائنائٹ سیٹ اور فائنائٹ سیٹ. فائنائٹ سیٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا سیٹ جو کہ محدود ہے، جس کا کوئی نہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے. اور انفائنائٹ کا مطلب ہے کہ ایسا سیٹ جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہے لیکن اینڈنگ پوائنٹ ہمیں پتا نہیں ہے یا اینڈنگ پوائنٹ ابھی تک ہمارے پاس آیا نہیں ہے، لہذا ہم اس کا اینڈنگ پوائنٹ ٹو سم کنسیڈر کر لیتے ہیں یا اپروکسیمیٹلی کنسیڈر کر لیتے ہیں. اس کی چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ہم 3 کو 10 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارا آنسر کیا آتا ہے؟ 3.333333 اپ ٹو سو آن، اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. اس کو ہم انفائنائٹ سیٹ کہتے ہیں. آپ نے اس کو کہیں دوسری طرف نہیں لے جانا کہ جناب آپ نے پچھلی ویڈیو میں ہمیں کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا سیٹ، کوئی ایسی چیز آپ دیکھ لیں کہ جس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یا اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے وہ ہمیں بھی بتائیے گا. تو اب آپ نے اس کو اس کی جگہ کنسیڈر نہیں کر لینا. اور ویسے آپ نے میری اس بات کا ابھی تک جواب نہیں دیا. تو ایف اے کی ٹرم کو یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی فائنائٹ آٹومیٹا میں، کسی بھی ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا میں جو نمبر آف اسٹیٹس ہوں گی وہ محدود ہوں گی. آپ کی جو اسٹیٹس کی تعداد ہوگی، جو ایک اسٹیٹ ہے اس سے آگے دوسری اسٹیٹ ہے سسٹم کی، اس سے آگے سسٹم جو ہے وہ، اس سے آگے جو سسٹم ہے وہ کسی اور حالت میں ہے. تو یہ جو حالتیں ہیں نا سسٹم کی وہ محدود ہوں گی، وہ لامحدود نہیں ہوں گی. تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایف اے فائنائٹ آٹومیٹا ڈرا کریں اور کہیں جی کہ اس کے اندر جو نمبر آف اسٹیٹس ہے نا وہ اسٹیٹس کی تعداد وہ انفائنائٹ ہے، وہ ان لمیٹڈ ہیں. اٹ از امپاسبل. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ ایف اے کے اندر نمبر آف اسٹیٹس آر آلویز فائنائٹ. ہمیشہ آپ کی جو نمبر آف اسٹیٹس ہوں گی وہ محدود ہوں گی. اب فائنائٹ کا کنسپٹ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا. اب اس فائنائٹ کو ہم نے کیوں کہا کہ نمبر آف اسٹیٹس آر آلویز فائنائٹ؟ فائنائٹ اس لیے کہا کہ ایف اے کا رولز، ابھی ہم جب ایف اے کے رولز پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایف اے کے جو رولز ہیں جن کو ہمیں اوبے کرنا ہے ہر حال میں. تو ایف اے کے 2 رولز ایسے ہیں جو اس فائنائٹ سے جن کا تعلق ہے. نمبر 1 کہ جو نمبر آف اسٹیٹس ہیں وہ آلویز فائنائٹ اس وجہ سے کہ every FA has a start state and every FA has a end state. مطلب کہ ہر کوئی بھی ایف اے تب ایف اے ہوگا جب اس کی کوئی نہ کوئی ایک سٹارٹ سٹیٹ ہوگی اور کوئی نہ کوئی ایک اینڈ سٹیٹ ہوگی جس کے اوپر سسٹم ختم ہوگا. تو اب اگر انفائنائٹ ہو گیا تو ہمارے پاس تو وہ جو اینڈ سٹیٹ ہے وہ تو آئے گی ہی نہیں. تو جب اینڈ سٹیٹ آئی نہیں تو یہ تو ہمارا فائنائٹ آٹومیٹا ہی نہیں رہے گا کیونکہ ہمارا رول جو ہے وہ ڈس اوبے ہو گیا.
تو اس وجہ سے یہ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کا کنسپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. ہم اس کی ایگزامپلس بھی کریں گے اور آگے مزید اس کو الیبریٹ کریں گے تاکہ آپ کو اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اب ہم تھرڈ تھنگ کے اوپر آتے ہیں کہ واٹ از آٹومیٹا. سو دا تھرڈ تھنگ از واٹ از آٹومیٹا. تو آٹومیٹا جو ہے وہ ایک لیٹن زبان کا لفظ ہے اور یہ پلورل ہے آٹومیٹن کا. اس کا جو سنگل ہے نا آٹومیٹا کا وہ ہے آٹومیٹن اور آٹومیٹن کا مطلب ہے ماڈل. آپ اکثر اگر نیٹ کے اوپر تھیوری آف آٹومیٹا لکھیں نا تو تھیوری آف آٹومیٹن لکھا ہوگا تو اس کے لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. وہ تھیوری آف آٹومیٹا جو ہے نا آٹومیٹا وہ پلورل فارم ہے اس آٹومیٹن کی جس کا مطلب ہے آٹومیٹن جس کا مطلب ہے جی ماڈل. اب آپ کو تینوں ورڈز کا میننگ پتا چل گیا ہوگا اور ان سے جو کنسپٹ بن رہے ہیں وہ بھی کلیئر ہو گئے ہوں گے. ہم اپنی پرابلم کا ایک ماڈل تیار کرنے جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جو ایک ڈایاگرام ہوگی وہ ڈایاگرام کیسی ہوگی؟ اس میں اسٹیٹ کا کنسپٹ ہوگا یعنی کہ وہ اسٹیٹ بیس سسٹم کی یہ ڈایاگرام ہوگی اور اس کے اندر جو نمبر آف اسٹیٹس ہوں گی وہ فائنائٹ ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ بیسک کنسپٹ کہ ہم اپنی پرابلم کا ایک ماڈل تیار کرنے جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جو ایک ڈایاگرام ہوگی. اب وہ ڈایاگرام کیسی ہوگی؟ اس میں اسٹیٹ کا کنسپٹ ہوگا یعنی کہ وہ اسٹیٹ بیس سسٹم کی یہ ڈایاگرام ہوگی اور اس کے اندر جو نمبر آف اسٹیٹس ہوں گی وہ فائنائٹ ہوں گی. ٹھیک ہے، اور یہی بیسک کنسپٹ ہے. اب اسٹیٹ کا کنسپٹ میں آپ کو ٹھیک ہے جی. اب ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا کا جو الٹ ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا تم تھیوری آف آٹومیٹا پڑھ رہے ہو اور ڈی ایف اے کا جو الٹ ہے وہ کیا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈی ایف اے کا جو الٹ ہے وہ اس کو بتا دینا ہے کہ بھائی ڈی ایف اے کا ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا کا جو الٹ ہے اس کو ہم ان شارٹ فارم این ایف اے کہتے ہیں جو کہ نان ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا کہلاتا ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، ناؤ وی آر گوئنگ ٹوورڈز دی انگریڈینٹس آف فائنائٹ آٹومیٹا. تو دا فرسٹ انگریڈینٹ آف فائنائٹ آٹومیٹا از سگما. سگما مینس سیٹ آف الفابیٹ، سیٹ آف نمبرز. کوئی بھی مطلب کہ آپ کے پاس جو سیٹ ہے نا وہ آپ کا فرسٹ انگریڈینٹ ہے آپ کے فائنائٹ آٹومیٹا کا. اس کے بعد جو سیکنڈ آپ کا انگریڈینٹ ہے کسی بھی فائنائٹ آٹومیٹا کو بنانے کے لیے جو چیز یوز ہوگی وہ ہوگی جناب اسٹیٹ. اسٹیٹ کا کنسپٹ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ سمبولیکلی اسٹیٹ کو اگر ہم شو کرنا چاہیں تو یہ ایز اے سرکل، سمپل سرکل کے ساتھ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو ہم سمبولیکلی شو کرتے ہیں اور اس کا کنسپٹ ہم نے پہلے سیکھ لیا. اس کو کہتے ہیں حالت، سسٹم کی موجودہ حالت. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس اسٹیٹ کی کتنی ٹائپس ہیں، یہ کتنی طرح کی اسٹیٹس ہمارے پاس ہو سکتی ہیں یا ہمیں کتنی طرح کی اسٹیٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کتنی قسموں سے اسٹیٹ کی کتنی قسموں سے ہمارا سامنا ہو سکتا ہے جب ہم فائنائٹ آٹومیٹا کو بنا رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی آٹومیٹا کو، این ایف اے کو، ڈی ایف اے کو، ٹرانزیشنل گراف کو یا کسی بھی اسٹیٹ مشین کو جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تب ہمارے پاس کتنی قسم کی اسٹیٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے جو اسٹیٹ ہوگی نا وہ آپ کی ہوگی اسٹارٹ اسٹیٹ، جس کو ہم سرکل کے اندر مائنس سائن لگا کر شو کریں گے. اسٹارٹ اسٹیٹ آپ کی وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس سے ایکچولی آپ کا سسٹم اسٹارٹ ہوتا ہے اور پروسیڈ کرتا ہے نیکسٹ اسٹیٹ کی طرف اور ٹوورڈز دی اینڈ اسٹیٹ. مطلب کہ اسٹارٹ اسٹیٹ سے شروع ہو کر اپنی اگلی اسٹیٹ پر جاتا ہے اور تب تک چلتا رہتا ہے جب تک وہ اپنی اینڈ اسٹیٹ کو کمپلیٹ نہیں کرتا یا اپنی اینڈ اسٹیٹ تک پہنچتا نہیں ہے.
تو جو جس اسٹیٹ سے وہ چلنا سٹارٹ ہوا جی، اس اسٹیٹ کو ہم نے کہہ دیا جی سٹارٹ اسٹیٹ، اور سٹارٹ اسٹیٹ کو ہم نے سمبولیکلی شو کیا سرکل کے اندر مائنس کا سائن لگا کر. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹیٹ ہماری آتی ہے وہ آتی ہے فائنل اسٹیٹ. فائنل اسٹیٹ ایسی اسٹیٹ جہاں پر آپ کا سسٹم جو ہے پروسیسنگ، آپ کے سسٹم کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے، جہاں پر جو آپ کے سسٹم کی ایگزیکیوشن ہے فرام دی سٹارٹ پوائنٹ سے شروع ہو اور جس پوائنٹ پہ جا کے ختم ہوگی آپ کے سسٹم کی ایگزیکیوشن، وہ آپ کی فائنل اسٹیٹ ہوگی اور وہ آپ کی اینڈ اسٹیٹ بھی کہلائے گی. تو فائنل اسٹیٹ کو ہم لوگ سمبولیکلی کس طرح سے شو کریں؟ تو ہم فائنل اسٹیٹ کو اب اس طرح سے یہاں پر شو کریں گے کہ ایک سرکل کا سائن لگائیں گے، سرکل بنائیں گے اور اس کے اندر پلس کا سائن لگا دیں گے. تو یہ ہماری فائنل اسٹیٹ جو ہے وہ سمبولیکلی اس طرح سے شو ہوگی. اب نمبر تھرڈ اسٹیٹ کون سی آتی ہے؟ نمبر تھرڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ہماری ہے ہالٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اب ہماری جو ہالٹ اسٹیٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہینگ ہو جانا. کسی بھی پوائنٹ پہ آ کے آپ کا سسٹم ہی رک گیا، کسی بھی پوائنٹ پہ آ کے آپ کا سسٹم نہ آگے جو کا نہ پیچھے جو کا، نہ ہی لنڈے ہے نہ جلنڈے ہے، پھر کی کرنا ہے. ٹھیک ہے. If your execution reaches on hard state, then it will never move from this state to the next state. جہاں ہے وہاں پہ سسٹم ہو گیا، ختم خلاص. تو یہ آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی. اب اس کو ہم اس اسٹیٹ کو ہم کس طرح سے سمبولیکلی شو کریں گے؟ اس کو ہم سمپل سرکل سے شو کر دیں گے کہ جس کے اوپر نہ کوئی ٹرانزیشن آئی، نہ اس کی طرف سے کوئی ٹرانزیشن جائے گی، اور بلکہ جو ٹرانزیشن آ رہی ہوگی وہ بھی درمیان میں ختم ہو جائے گی، رک جائے گی، ہارڈ اسٹیٹ ہو جائے گی. آپ کے سسٹم کو ویسے ہی بلاک کر دے گی، ہینگ کر دے گی. اس کے بعد آپ کا سسٹم نہ آگے جوگا نہ پیچھے جوگا، ختم خلاص ہر چیز. تو یہ ہوگی آپ کی ہارڈ اسٹیٹ. اب نمبر فورتھ میں جو اسٹیٹ کی ٹائپ ہے نا وہ ہے انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ. اب انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ کون سی ہوتی ہے جناب؟ انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ آپ کی وہ اسٹیٹس ہیں جو آپ کی سٹارٹ اسٹیٹ اور اینڈ اسٹیٹ کے درمیان حائل ہیں. مطلب کہ اب آپ کا سسٹم کی ایگزیکیوشن آپ کے سسٹم کی سٹارٹ ہوئی فرام دی سٹارٹ پوائنٹ، آپ نے سسٹم سٹارٹ ہو گیا سٹارٹ اسٹیٹ سے. ٹھیک ہے جی. اور ختم کدھر ہوئی ایگزیکیوشن جی؟ اینڈ اسٹیٹ پہ ہو گئی. ٹھیک ہے. ان جنیاں درمیان اسٹیٹاں نے وہ کتنے گئی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور جنیاں درمیان والی اسٹیٹاں نے انہوں نے اسی کی کہاں گے، انہوں نے اسی کی نام دیں گے، یعنی ان کو ہم کیا نیم دیں گے؟ بلکہ گجرانوالہ رہنے دیں، ہم لوگ جاتے ہیں جی وزیر آباد. ٹھیک ہے جی. کسی بندے نے لاہوروں وزیر آباد جانا ہے. ٹھیک ہے. اب لاہور سے وزیر آباد، لاہور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وزیر آباد اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. سٹارٹنگ پوائنٹ کا بھی ہم نے بتا دیا جی، سٹارٹ اسٹیٹ اس کی تھی لاہور. اینڈ اسٹیٹ بھی ہم نے بتا دی جی، اینڈ اسٹیٹ تھی جی اس کی اپنا وزیر آباد. اب ہم نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس اس کی کون سی تھی؟ تو اس کی انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ جن سے وہ ہر حال میں گزر کے آگے گیا ہے، پہلے ان تک وہ پہنچا اور ان سے پھر آگے گیا، تو وہ انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس جو ہوں گی وہ ہوں گی آپ کی مرید کے، وہ آپ کا ہوگا گجرانوالہ، وہ آپ کا ہوگا چندہ قلعہ، وہ آپ کا ہوگا اس سے آگے جو ہے راہواری. یہ آپ کی انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس ہیں. یہاں سے سسٹم آپ کا گزر کے ہی پروسیڈ کیا ہے وزیر آباد کی طرف. تو اب انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ کا کنسپٹ بھی آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گئے دو انگریڈینٹس. اب یہ وہ انگریڈینٹس ہیں جن کا ہونا آپ کے فائنائٹ آٹومیٹا کے اندر لازمی ہے. آج کے ہمارے جو لیکچر ہے اس کا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ کیا ہے جی؟ رولز آف فائنائٹ آٹومیٹا. ہم نے جب بھی کوئی فائنائٹ آٹومیٹا یا ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا بنانا ہے نا، تو ہم نے کچھ رولز ہیں فائنائٹ آٹومیٹا کے، ان کا ہم نے بہت زیادہ سختی سے اسٹرکٹلی طور پہ ہم نے ان کا جو ہے نا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی رول جو ہے وہ ڈس اوبے نہ ہو جائے. ابھی جو ہم رول پڑھنے جا رہے ہیں
یہ رول ہم نے کمپلسری طور پر اپنے فائنائٹ آٹومیٹا کے اندر اوبے کرنے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ادروائز اگر ہم وہ رولز امپلیمنٹ نہیں کرتے تو وہ پھر ہمارا فائنائٹ آٹومیٹا نہیں ہوگا، وہ پھر ہمارا کچھ اور ہی ہوگا. تو وہ ہمارا پھر ٹرانزیشنل گراف ہو سکتا ہے، وہ ہمارا جو ہے نا جو نان ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا ہو سکتا ہے. کیونکہ ٹرانزیشنل گراف جو ہے نا وہ میکسیمم چیزوں کو وہ ایک لینئنٹ جو ہے نا بندہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو بندہ ہی سمجھ لیں، یا وہ ایک لینئنٹ کمپنی ہے جو رولز کے اوپر زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے جی بسم اللہ آن دو. مطلب کسی کی اگر سٹارٹ سٹیٹ نہیں ہے، کسی کی اگر فائنل سٹیٹ نہیں ہے، کسی کی انٹرمیڈیٹ ہارڈ سٹیٹس ہیں کہیں پہ، تو ٹرانزیشنل گراف اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. نان ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا بھی ایسا ہی ہے. لیکن فائنائٹ آٹومیٹا جو ہے وہ بہت سخت بندہ ہے، اپنے قانون قوانین کے اوپر بہت سختی سے جو ہے نا وہ عمل پیرا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے جناب یہ قواعد و ضوابط ہیں، اگر ان میں سے کسی کے اوپر بھی آپ پورا نہیں اترتے تو آپ فائنائٹ آٹومیٹا ہو ہی نہیں سکتے، آپ کو ٹیگ مل ہی نہیں سکتا فائنائٹ آٹومیٹا کا. تو اب ہم فائنائٹ آٹومیٹا کے جو ہے نا وہ رولز پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ رولز کیا ہیں. یہ میں نے یہ لیکچر اس وجہ سے علیحدہ رکھا ہے، میں چاہتا تو ادھر ہی آپ کو اسی ٹائم جلدی سے جناب ریگولر ایکسپریشن دیتا اور ریگولر ایکسپریشن سے جناب ایف اے بنانا سکھا دیتا. ریگولر ایکسپریشن تو آپ نے بنانا سیکھ چکے ہوں گے. تو ان چیزوں کو زیادہ ڈیفائن کرنا، ڈیپلی ڈیفائن کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا آگے آپ کو پتا ہونا لازمی ہے. یہ چیزیں آپ کو آگے فائدہ بھی دیں گی اور ان چیزوں کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے. تو ان رولز کے اوپر آپ کو ٹائم بھی دینا پڑے گا، اور میں ابھی آپ کو یہ اس وجہ سے سلو کروا رہا ہوں تاکہ یہ آپ اپنی نوٹ بک پہ ان کو رائٹ کریں، اور پھر جب بھی آپ اپنے ریگولر ایکسپریشن سے ایف اے بنائیں گے تو آپ ان رولز کو فالو کریں گے. اس کے بعد ہمارے جو نیکسٹ چیپٹرز ہیں ان سب کے اندر یہ رولز کہیں نہ کہیں آپ کو تنگ ضرور کریں گے اگر آپ ان کو دھیان سے نہیں پڑھیں گے. تو سب سے پہلا رول ہمارا کیا ہے کہ دیر مسٹ بی ون اینڈ اونلی ون اسٹارٹ اسٹیٹ. مطلب کہ آپ کی ایک اور بس ایک اسٹارٹ اسٹیٹ ہونا لازمی ہے. آپ نے کوئی بھی اپنا سسٹم پکڑا یا کوئی بھی آپ کی اسٹیٹ مشین ڈائیگرام تھی، اس کے اندر جب سسٹم کی ایگزیکیوشن ہوگی تو اسٹارٹ اسٹیٹ لازمی ہوگی فائنائٹ آٹومیٹا کے اندر، اور وہ ایک ہی ہوگی، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جو سیکنڈ ہمارا رول ہے وہ یہ ہے کہ دیر ول بی یا دیر مے بی نون اور مور فائنل اسٹیٹس. فائنل اسٹیٹ جو ہے نا وہ آپشنل ہے. مطلب یہاں پہ آپ کی جو ہے نا ایک فائنل اسٹیٹ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے نا تھرڈ رول اس کا یہ ہے کہ رول آف مسنگ ٹرانزیشن اینڈ ڈپلیکیٹ اور یونیک ٹرانزیشن. دیر مسٹ بی نو مسنگ ٹرانزیشن کمیٹڈ فرام اینی اسٹیٹ. There must be unique transition committed from every member of sigma for every state. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کا جو تھرڈ رول ہے نا فائنائٹ آٹومیٹا کا، وہ کہتا ہے کہ رول آف مسنگ ٹرانزیشن اینڈ ڈپلیکیٹ اور یونیک ٹرانزیشن اس کا نام ہے تھرڈ رول کا. ٹھیک ہے جی. اب یہ تھرڈ رول یہ کہتا ہے کہ دیر مسٹ بی نو مسنگ ٹرانزیشن کمیٹڈ فرام any state of the system. There must be a unique transition committed from every number of sigma for every member or every state. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سگما ہے نا جس کی آپ اسٹیٹ مشین بنا رہے ہیں یا جس کا آپ ڈیزائن سسٹم بنا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی جو آپ کی ٹرانزیشن ہے وہ مسنگ نہیں ہونی چاہیے اور یہاں ڈپلیکیٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ٹرانزیشن ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک یونیک ٹرانزیشن ہر اسٹیٹ سے نکلنی ہے.
آپ کو اگر کوئی ریگولر ایکسپریشن دے دیتے ہیں نا کہ اے اسٹیرک یا اے پلس بی، تو اس کے اندر اگر آپ کی ایک اسٹیٹ کے اندر ایک سے زیادہ ٹرانزیشنز جو ہیں وہ ادھر ہوں گی، مطلب کہ اے کے اوپر اے بی ہوگا، تو وہ آپ کی دو ٹرانزیشنز ہیں یا ڈپلیکیٹ ہو. اس کے بعد یہ جو رول ہے نا، تھرڈ رول، اس کا بھی ہم لوگ جو ہے نا جب امپلیمنٹیشن کریں گے اس کا ہمیں تب جو ہے نا مزید اندازہ ہوگا. اور ٹرانزیشن کا چلنا اور ہوتا ہے اور اس کا ڈرا ہونا اور ہوتا ہے. مطلب کہ ٹرانزیشن چلی وہ ایک اور چیز ہے، اور ٹرانزیشن کا ڈرا ہونا جو ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں نا، مطلب جب ہم نے فائنائٹ آٹومیٹا بنانا ہے تو تب اور ہوگا. اگر اچھا، اب جو رولز کے اندر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سٹارٹ سٹیٹ ایک نہ ہو یا ایک سے زیادہ ہو تو رول نمبر 1 کی وائلیشن ہو جائے گی، تو یہ پھر بھی ٹرانزیشنل گراف کے اندر چل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگر کسی سٹیٹ سے سگما کے کسی ممبر کے لیے ٹرانزیشن ہم ڈرا نہ کریں تو وہ مسنگ ٹرانزیشن میں آ جائے گا، اور اگر سگما کے کسی ممبر کے لیے کسی بھی سٹیٹ پر ہم ایک سے زیادہ ٹرانزیشن نکال دیں تو وہ ڈپلیکیٹ ہو جائے گی اور رول نمبر 3 کی وائلیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی بھی رول وائلیٹ ہو گیا تو وہ ایف اے نہیں رہے گا، وہ کنورٹ ہو جائے گا ٹرانزیشنل گراف کے اندر. تو رول نمبر 1, 3, 4 مسٹ بی اوبیڈ، ادروائز یہ ایف اے نہیں رہے گا، یہ ٹی جی بن جائے گا. اور اس لیکچر کے اندر اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر دیجئے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کی اس بات کو، اس کنفیوژن کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. جی اللہ حافظ. آٹومیٹا میں ہم نے لینگویجز کو ڈیفائن کرنے کے مختلف میتھڈ سیکھے. ان میتھڈز میں سے ہم نے ڈسکرپٹیو میتھڈ سیکھا، ہم نے ریگولر ایکسپریشن بنانے سیکھے. لینگویجز کو ڈیفائن کرنے کے لیے آٹومیٹا کے اندر ہم لوگ ایک اور میتھڈ کا استعمال کریں گے جسے ہم فائنائٹ آٹومیٹا کہتے ہیں. فائنائٹ آٹومیٹا ہے کیا؟ فائنائٹ آٹومیٹا ایک ڈایاگرامیٹیکل ریپرزینٹیشن ہے ایک لینگویج کی، یعنی آپ نے اپنی لینگویج کو آپ ڈایاگرام بنا کر ریپرزینٹ کرنا ہے. ڈایاگرام کے ذریعے آپ جس لینگویج کو ریپرزینٹ کریں گے اور اس کے رول سیکھیں گے اسے ہم فائنائٹ آٹومیٹا کہیں گے. فائنائٹ آٹومیٹا کے مختلف نام مختلف کتابوں میں ملیں گے، جیسے ہم اس کو فائنائٹ اسٹیٹ مشین کہتے ہیں، ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا کہتے ہیں، ڈٹرمنسٹک فائنائٹ مشین کا نام اس کو دیا جاتا ہے. جب بھی ہم ایف اے ڈیزائن کریں گے، ایف اے ڈیزائن کرتے ہوئے ہمیں اس کی کچھ بیسکس کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کی اسٹیٹس اور رولز دونوں پتہ ہوں تاکہ ہم جو ہے وہ ایک صحیح ایف اے ڈیزائن کر سکیں. جب بھی ہم ایف اے ڈیزائن کریں گے ہمارے پاس اس کی 3 اسٹیٹس ہوں گی. پہلی اسٹیٹ جسے ہم انیشیل اسٹیٹ کہتے ہیں. انیشیل اسٹیٹ آپ کی وہ اسٹیٹ ہے جہاں سے آپ کا ایف اے سٹارٹ ہوگا، یعنی یہ وہ انیشیل اسٹیٹ ہے جہاں سے ہمارے ایف اے نے کام کرنا سٹارٹ کرنا ہے، اور اسے مختلف کتابوں کے اندر مختلف سمبلز کے ساتھ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ہم اپنی اس ڈایاگرام میں انیشیل اسٹیٹ کو ایک سرکل سے ریپرزینٹ کریں گے اور وہ سرکل جو ہے وہ ہمارا انیشیل اسٹیٹ کہلائے گی. مختلف بکس میں ہم اس کو مختلف سمبلز کے ساتھ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. فائنائٹ آٹومیٹا بناتے ہوئے ہمیں اس کی فائنل اسٹیٹ بھی چاہیے ہوگی. ہر ایف اے کو ڈیزائن کرتے ہوئے ہمارے پاس کم از کم ایک فائنل اسٹیٹ ضرور ہوگی، یعنی ہمارے پاس ایک فائنل اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے، لیکن فائنل اسٹیٹس ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اور کسی بھی ایف اے کو ڈیزائن کرتے ہوئے ہم فائنل اسٹیٹ کو اس سمبل سے ریپرزینٹ کریں گے. یہ 2 اسٹیٹس ہماری یہاں پہ مکمل ہوئی. ایک انیشیل اسٹیٹ جسے ہم نے اس سمبل سے ریپرزینٹ کیا جو ہماری سٹارٹنگ اسٹیٹ بھی ہے. ہماری فائنل اسٹیٹ جہاں ہمارا فائنائٹ آٹومیٹا جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا اسے ہم اس سمبل سے ریپرزینٹ کریں گے. پھر ہمارے پاس ایک تیسری اسٹیٹ آئے گی جسے ہم ہارڈ اسٹیٹ یا نارمل اسٹیٹ کا نام دیں گے، یعنی وہ اسٹیٹ جس جگہ پر مشین نہ تو سٹاپ ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ری اسٹارٹ کر سکتی ہے، یعنی اس جگہ پر پہنچنے کے بعد نہ آپ آگے جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ پیچھے مڑ سکتے ہیں.
ایف اے کو ڈیزائن کرتے ہوئے ہم کوئی بھی نل ٹرانزیشن الاؤ نہیں کریں گے، یعنی ایف اے کے اندر نل ٹرانزیشن کو ہم شو نہیں کروا سکتے. ہمارے پاس کوئی مسنگ ٹرانزیشن نہیں ہوگی. ہم اپنا کوئی بھی اسٹرنگ، کوئی بھی الفابیٹ جو ہے وہ ایف اے ڈیزائن کرتے ہوئے اس کو مس نہیں کریں گے. ہم ایک سمپل سے ایف اے کو ڈیزائن کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک ریگولر ایکسپریشن ہے جس کے اندر ہمارے پاس ایک سنگل اسٹرنگ موجود ہے اے کے نام سے، اور ہم نے اس کا ایف اے ڈرا کرنا ہے. انہی رولز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایف اے ڈرا کریں گے. ایف اے ڈرا کرتے ہوئے میں نے کیا کہا کہ اس کی جو ہے وہ ایک انیشیل اسٹیٹ ہوگی. انیشیل اسٹیٹ سے ہماری ایک ٹرانزیشن اے کے لیے نکلے گی. کیونکہ ہمارے پاس ایک سنگل کریکٹر ہے تو ٹرانزیشن بھی ہمارے پاس ایک ہی ہوگی. یہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد فائنل اسٹیٹ پر پہنچ جائے گی اور یہ ہمارا ایف اے کسی بھی سنگل کریکٹر کے لیے مکمل ہو جائے گا. اب اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ریگولر ایکسپریشن ہے جس کے اندر ہمیں ڈبل کریکٹر دیے جاتے ہیں، یعنی ڈبل اسٹرنگ دی جاتی ہے، اس کے لیے ہم نے ایف اے ڈرا کر. اب ہمارے پاس ایک ریگولر ایکسپریشن ہے جس کے اندر ہمارے پاس کریکٹر موجود ہے یا اسٹرنگ موجود ہے ڈبل اے کے ساتھ، یعنی ہم نے ایف اے ڈیزائن کرنا ہے ڈبل کریکٹرز والی ریگولر ایکسپریشن کا. ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس ایک انیشیل اسٹیٹ ہوگی اور اس انیشیل اسٹیٹ سے میری پہلی ٹرانزیشن فرسٹ اے کے لیے نکلے گی. اس کے بعد میری نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ سیکنڈ اے کے لیے نکلے گی اور اس کے بعد میرا جو ہے ریگولر ایکسپریشن فائنل ہو جائے گا. یہاں تک میں نے آپ کو 2 ایف اے بنانے سکھائے، ایک سنگل کریکٹر کے ساتھ اور ڈبل کریکٹر کے ساتھ، یعنی ایسا ریگولر ایکسپریشن جس کے اندر ہمارے پاس سنگل کریکٹر اویلیبل تھا، سنگل اسٹرنگ پر مشتمل تھا. ریگولر ایکسپریشن جس کے اندر ہمارے پاس ڈبل کریکٹر اویلیبل تھے، ان کا جو ہے وہ ریگولر ایکسپریشن بنایا. اب ہم ان رولز کو دیکھیں گے کہ کسی بھی ایف اے کو ڈیزائن کرتے ہوئے میں ایف اے یوں ڈیزائن نہیں کر سکتی کہ میرے پاس انیشیل اسٹیٹ ہو، اس سے میری ایک انیشیل اسٹیٹ نکلے اے کے لیے اور دوسری ٹرانزیشن میں کسی بھی نل ٹرانزیشن کے لیے کروں. کیونکہ ہم اپنے رولز کے اندر بتا کے آئے ہیں کہ ایف اے ڈیزائن کرتے ہوئے ہم نل کو جو ہے وہ الاؤ نہیں کریں گے، تو یہ ایف اے میرا غلط بنے گا. اسی طرح اگر مجھے لینگویج کو بنانا ہے، لینگویج بناتے ہوئے میرے پاس ایک ریگولر ایکسپریشن ہے جس کے اندر مجھے کریکٹر دیے گئے ہیں ایسے تمام الفاظ جو ڈبل بی سے سٹارٹ ہوتے ہوں، ڈبل بی سے سٹارٹ ہونے والے تمام الفاظ، لیکن اینڈ کس پر ہوں، ڈبل اے پر. یعنی میرے پاس ایک ایسا ریگولر ایکسپریشن ہے جس کے اندر میرے بی سے شروع ہونے والے تمام الفاظ شامل ہوں اور ان کا اختتام کس پر ہو، ڈبل اے پر. اور مجھے ایسا ایف اے جو ہے وہ ڈرا کرنا ہے. ایف اے ڈرا کرتے ہوئے میں رولز کو فالو کروں گی اور فالو کرتے ہوئے میں ایک ایف اے ڈیزائن کروں گی. ایف اے ڈیزائن کرتے ہوئے میں انیشیل اسٹیٹ لوں گی. انیشیل اسٹیٹ سے میری پہلی اسٹیٹ بی کے لیے نکلے گی. دوسری اسٹیٹ اگر میں بی کے لیے مس کر دوں، یعنی یہاں پہ میں کچھ بھی ڈرا نہیں کرتی اور میں اگلی اسٹیٹ پر چلی جاؤں جہاں پر میرا کلوجر لگا ہوا ہے. کلوجر سے مراد میرے وہ تمام الفاظ جو اے یا بی پر مشتمل ہوں گے، ان کی تمام اسٹرنگس. جب بھی کلوجر آئے گا ہم اس کا لوپ لگائیں گے اور لوپ کو ہم اس سمبل سے ریپرزینٹ کریں گے، اے یا بی سے سٹارٹ ہونے والے تمام الفاظ. اس کے بعد میں نیکسٹ ٹرانزیشن کروں گی اے کے لیے اور اس کے بعد اگلی ٹرانزیشن میری نیکسٹ اے کے لیے. اور اس طرح میرا ایف اے جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اب میں یہاں پہ اس کریکٹر کو بھول گئی،
مس کر دیا میں نے تو یہ میرا ایف اے غلط ڈرا ہوا ہے. میں کسی بھی ایف اے کے اندر مسنگ ٹرانزیشن کو الاؤ نہیں کروں گی. مجھے یہاں پہ اپنا کریکٹر بی جو ہے وہ ضرور شو کروانا پڑے گا تاکہ میں ایک اپنا ایف اے صحیح ڈیزائن کروں. میرے پاس ایک ریگولر ایکسپریشن ہے جس کے اندر مجھے اے اور بی سے سٹارٹ ہونے والی تمام لینگویجز کے لیے ایف اے ڈرا کرنا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گی، میرے پاس ریگولر ایکسپریشن ہے اے یا بی سے سٹارٹ ہونے والے تمام الفاظ، جن کے لیے تمام الفاظ کے لیے ہم کلوجر لیں گے. اور اس کو آج جب بھی ایف اے ڈرا کروں گی میں تو میرے پاس ایک اسٹیٹ ہوگی. اس اسٹیٹ کو میں اپنی فائنل اور انیشیل اسٹیٹ دونوں بنا سکتی ہوں کیونکہ میری ایک ہی ٹرانزیشن اے یا بی کے لیے نکلے گی. یعنی یہی میری انیشیل اسٹیٹ بھی ہوگی اور یہی میری فائنل اسٹیٹ بھی ہوگی. اس کو ڈرا کرنے کے لیے یہی میری انیشیل اسٹیٹ ہوگی اور یہی میری فائنل اسٹیٹ بھی بنے گی. تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کروں گی، لوپ لگا دوں گی. جب بھی میں نے کلوجر کو ریپرزینٹ کرنا ہو، کلوجر والی ریگولر ایکسپریشن کو ریپرزینٹ کرنا ہو تو میں اس کا جو ہے وہ انیشیل اسٹیٹ بنا کے اور اس کا لوپ لگا دوں گی جو میرا اے اور بی دونوں کو ریپرزینٹ کرے گا، یعنی اے یا بی سے سٹارٹ ہونے والی تمام لینگویجز کو. اور اس کے لیے میرا ایف اے یوں ڈرا ہوگا. اب میں ایک اور ایگزامپل لوں گی کہ میرے پاس ایک ریگولر ایکسپریشن ہے جس کے اندر میرے پاس لینگویج ہے اے یا بی اور مجھے اس کا کلوجر نہیں دیا گیا، یعنی یا تو وہ اے ہوگا یا میرا جو ہے وہ بی پر مشتمل ہوگا. اور مجھے اس کا ریگولر ایکسپریشن بنانا ہو تو میں کیا کروں گی، اے یا بی. اس کے لیے میں نے ریگولر ایکسپریشن بنانا ہے تو ریگولر ایکسپریشن بناتے ہوئے میرے پاس ایک انیشیل اسٹیٹ ہوگی. اس انیشیل اسٹیٹ سے میری ایک ٹرانزیشن اے کے لیے آئے گی، دوسری ٹرانزیشن میں یہاں پر بی کے لیے بی ریپرزینٹ کر سکتی ہوں اور ادھر میں اپنی فائنل اسٹیٹ کے ساتھ اس ایف اے کو ٹرمینیٹ بھی کر سکتی ہوں اور یہ میرا ایف اے درست ہوگا. ہاں، ڈپلیکیٹ اس کے اندر اب الاؤ نہیں ہوگا کس صورت میں کہ میں ایک ہی اسٹیٹ سے یعنی انیشیل اسٹیٹ سے میں ایک ٹرانزیشن اے کے لیے نکالوں اور میری دوسری ٹرانزیشن بھی اے کے لیے ہی ہو. ایک ہی اسٹیٹ سے آپ ڈبل لیٹرز کے لیے کبھی بھی ایف اے ڈرا نہیں کر سکتے. یہ ایف اے آپ کا غلط بنے گا. ڈپلیکیٹ ایف اے کے اندر الاؤ نہیں ہے. اس جگہ پر آپ کے کریکٹر جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو رہے ہیں اور یہ ایک غلط ایف اے ہے. ہاں، اے ایک آپ کا ڈیفرنٹ کریکٹر ہے جو اے کے لیے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرے گا، بی آپ کا دوسرا کریکٹر ہے جو بی کی اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرے گا اور اس طرح یہ والا آپ کا ایف اے تو صحیح ڈرا ہوگا، لیکن اس طرح آپ اپنے ایف اے کو ڈرا نہیں کر سکیں گے اور یہ آپ کا جو ہے وہ غلط ایف اے ہے. اب ایک اور جو ہے وہ ہم ریگولر ایکسپریشن لیں گے. ہمارے پاس ایک ریگولر ایکسپریشن ہے جس میں ہم ایسے الفاظ، ایسی اسٹرنگس کو شامل کریں گے، یعنی اے سے شروع ہونے والے تمام الفاظ، اے سے شروع ہونے والے تمام الفاظ. ٹھیک ہے، اے سے تو ہم نے سٹارٹ کر دیا اور اے کے بعد چاہے اے آئے چاہے بی آئے، اے یا بی میں سے کوئی بھی الفاظ آ جائیں اس کے لیے ہم نے ایف اے ڈرا کرنا ہے. تو ایف اے ڈرا کرتے ہوئے ہم لوگ ان ٹرانزیشن کو سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے لیے ٹرانزیشن نکالیں گے جن کے اوپر کلوجر نہیں لگا ہوا، یعنی ہماری پہلی ٹرانزیشن اے کے لیے نکلے گی. اے کے لیے ٹرانزیشن نکالنے کے بعد آگے ہی ہماری جو ہے وہ کلوجر لگا ہوا ہے تو اسی جگہ پر ہم اپنی فائنل اسٹیٹ بنا لیں گے. فائنل اسٹیٹ بنانے کے بعد ہم جو ہے وہ اس کا کلوجر لیں گے، اس
सी लैंग्वेज का क्लोजर ले लेंगे। जो हमारी ए या बी पर मुश्तमिल होगी। हम इन रूल्स को दोबारा से एक बार देखेंगे कि जब भी हमने किसी एफए को स्टार्ट किया, हमारी एक इनिशियल स्टेट होगी और हमारी एक फाइनल स्टेट होगी। हाँ, फाइनल स्टेट एक या एक से ज्यादा हो सकती हैं, 2, 3, 4। हमारे पास एक नॉर्मल स्टेट भी होगी जहां से हमारी मशीन ना तो जो है वो रुक सकती है और ना ही दोबारा से अपने आप को रीस्टार्ट करवा सकती है। हमारे पास एक ऐसा एफए होगा जिसके अंदर हम लोग जो है वो नल ट्रांजिशन को अलाउ नहीं करेंगे। किसी भी एफए के अंदर हम नल ट्रांजिशंस को अलाउ नहीं करते। हम कोई भी एफए ड्रा करते हुए मिसिंग ट्रांजिशन जो है वो नहीं रख सकते। एफए के अंदर हमें हर ट्रांजिशन, हर करैक्टर को रिप्रेजेंट करना है। एफए के अंदर हम लोग जो है वो अपने करैक्टर को मिस भी नहीं कर सकते। इस तरह हमारा एक मुकम्मल एफए ड्रा होगा इन रूल्स के मुताबिक।